समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत गिरामी, ठीक 1 साल के बाद भावलपुर मेले वाली गली उर्स हज़रत पीर मंगाई शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह में आप अहबाब के साथ साथ मेरी भी हाज़िरी हो रही है। सबसे पहले मैं साहिब उर्स साहिब मज़ार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने कदमों में एक मर्तबा फिर तलब फरमाया है। उसके बाद आले नबी औलाद अली पीर सैयद मुनव्वर इमाम शाह साहब, पीर एजाज इमाम शाह साहब, पीर फ़खर शाह साहब का तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ कि शाह जी लचपाली फरमाते हैं, हर मर्तबा की तरह यह है कि याद फरमाते हैं और हुक्म फरमाते हैं तो मैं गुलाम ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हो जाता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दामन वक्त में हालांकि वसत तो रहती है, जाहिर है कि जब आले नबी औलाद अली मसनद पे बैठे हुए हों तो फिर क्या डर, क्या खौफ, क्या परवाह, सारी रात सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजरती रहे हैं जी, कोई फ़िक्र नहीं होती। लेकिन ज़ाहिर है कि दुनियावी एतबार से कोई ना कोई मजबूरी किसी न किसी की होती है। तो मैं जनाब हामिद अली सईदी साहब का भी शुक्रिया करता हूँ कि मुझे फ़ौरन माइक्रोफोन पे आने की इजाज़त बख्शी है और शादी की इजाज़त से उलमा कराम स्टेज पे मौजूद हैं। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएँ। आप तमाम अहबाब एक मरतबा हुसूल बरकतो नेमतो सादत के लिए बावज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़ाना पेश कीजिए। जनाब अलहाज मोहम्मद फ़ारूक मेहरवी साहब जो मौजू और जो माहौल छोड़ के गए हैं, जाहिर है कि वो आप पे भी तारी है, मुझ पे भी तारी है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी हाज़िरी का आगाज़ कर रहा हूँ। आप तमाम अहबाब एक मरतबा फिर दुरूद पाक का नज़ाना पेश कीजिए। हमदे बारी ताला शायर कहता है कि किसी को एक किसी को 1000 तूने दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या इब्तदा है जी, वाह वाह। कमर को नूर, कली को निखार तूने दिया। किसी को दर्द, किसी को दर्द, किसी को करार तूने दिया। जिसे दिया मेरे परवरदिगार तूने दिया। ये ईमान हमारा पक्का हो गया कि जिसे दिया मेरे परवरदिगार तूने दिया। क्या दिया? शायद मालिक की अता का जिक्र करता है कि किसी को वो निगाह पाकबाज देता है। निगाह पाकबाज खूब है, वाह वाह। और किसी को वो उम्र दराज देता है। किसी को वो उम्र दराज देता है। और बतौर खास जिस पर मेहरबान हो खुदा, अली के इश्क से उसको नवाज देता है। क्या अच्छा पढ़ा हुसैन, क्या अच्छा पढ़ा। अली के इश्क से उसको, अली के इश्क से उसको नवाज देता है। अली के इश्क से उसको नवाज देता है।
کہ علی کے عشق سے اس کو نواز دیتا ہے۔ کلمہ پاک کے ضمن میں بھی انشاءاللہ میں نے منقبت کی اشعار پیش کرنے ہیں شاعر، اور کلمہ پاک کا حکم ہے، فرمائش کی گئی ہے، شاعر کہتا ہے کہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، دیوانہ بلبل بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، مور چکور کا جانا نا پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ، لا ہو لا الہ، دے اپنے دل سے صدا لا الہ الا اللہ، نبی کا بن کے گدالا، الا اللہ جلائے گی نا اسے نار بھی جہنم کی، کہ جلائے گی نا اسے نار بھی جہنم کی، ہو جس کے دل پہ لکھا الہ الا اللہ لا حق لا الہ الا اللہ۔ منقبت کے اشعار کلمہ پاک کے ضمن میں پہلا 5واں شعر، شاعر کہتا ہے کہ حسین آج بھی زندہ ہے، کہ حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے، کہاں یزید کہاں الا اللہ لا الہ، سبحان اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، جسے نصیب نہیں حب اہل بیت رسول، کہ جسے نصیب نہیں حب اہل بیت رسول، اسے نصیب کہاں لا الہ لا الہ الا اللہ، حق لا الہ۔ آخری 5واں شعر، اور شعر ہے پنجابی، شاعر کہتا ہے کہ کلمہ رحمت باری اکبر نے جوانی واری، کہ اے کلمہ
رحمت باری اکبر نے جوانی واری نزت پڑے آقاری پڑھو لا الہ لا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ حسینیوں کی جزا لا الہ یزیدیوں کی سزا لا الہ الہ الا اللہ محمد رسول کیا اللہ اچھا پڑھ رہے ہو حسین بھائی، کیا اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ ضرور پڑھنا علی والے جہاں بیٹھے، وہ ضرور. بہت پیار کرتے ہیں، آئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ان کی ایک فرمائش ہے، میں انشاءاللہ 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں. ایک غلام شبیر قادری صاحب کی انشاءاللہ موضوع سے موضوع ملتا رہے گا، لیکن 4 مصرے آپ صرف موضوع سے منسلک ہونے کے لیے، ذرا ماحول بنانے کے لیے آپ سماعت کریں. بسم اللہ. اللہ والوں کا ذکر. عابد چنر صاحب نہیں ہے، اچھا وضو کرنے میں. اللہ والوں کا ذکر کہ سرور دین کو جو مان لیا کرتے ہیں وہ ہر ایک راز نہاں جان لیا کرتے ہیں. بہت شور ہو رہا ہے یہاں نیچے بچے. نہیں آپ نے آپس میں نہیں کرنا. بہت شکریہ. سرور دین کو جو مان لیا کرتے ہیں وہ ہر ایک راز نہاں جان لیا کرتے ہیں. واہ. اور جو وفادار ہیں، جو وفادار ہیں، قبر ہو یا محشر ہو، اپنے محبوب کو پہچان لیا. تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دیکھا دے جلوہ کا، اے مولا ایک بار دیکھا دے جلوہ. میں نے 3 شعر کے لیے کلام آغاز کیا تھا، لیکن جس طرح آپ سن رہے ہیں شعر سنتے جائیں. دوسرا شعر عقیدے کا شاعر کہتا ہے کہ ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کے ان پر دیتا ہے. ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کے ان پر دیتا ہے. کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کا، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ. تیسرا شعر مدینہ پاک کا ذکر پڑھ بھی رہا ہوں میں اور گن بھی رہا ہوں. تیسرا شعر مدینہ پاک کا ذکر کہ ہوگی طلب دیری نہ پوری، دور کریں گے وہ دوری، ہوگی طلب دیری نہ پوری، دور کریں گے وہ دوری.
انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزہ کا، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزہ والے کا، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزہ والے کا، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزہ کملی والے کا۔ اسرار صاحب 3 شعر میں نے پڑھے، نہیں چھوٹا پڑھنا ہے کیونکہ آپ بہت ذوق سے سن رہے ہیں نا، چھوٹا شعر پڑھنا ہے۔ شاعر نے لکھا ہے اپنے لیے، لیکن ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس نے لکھا ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے۔ چھوٹا شعر 5واں رہتا ہے، چھوٹا شعر سماعت کریں کہ قبر میں جب قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو، کہ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو، تو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کا، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کا۔ 5واں اور آخری شعر سیدوں کا دامن اس طرح تھامتا ہے، کہتا ہے جناب راؤ کاشف صاحب، 5واں اور آخری شعر کہ آل نبی سرکار کے گھرانے کی شان، کہ آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، شان بڑھائی نے، شان بڑھائی اللہ نے، کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کا، کتنا اعلیٰ کنبا کملی والے کا، کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا والے کا۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزہ کملی والے کا، انشاءاللہ سرکار کرم فرمائیں گے جی۔ عرس کی تقریب میں حاضر ہیں صاحب عرس، کرم فرمائیں گے انشاءاللہ، ہیں جی سرکار کی بارگاہ میں وہ عرضی پیش کریں گے۔ اب 3 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ میں کلام کا آغاز کروں اس سے پہلے۔ ایک تو ہم آئے ہیں عرس کی تقریب، ہیں جی مانگنے کی رات، دوسرا مدینہ پاک کا ذکر ہوا، ہیں جی، تیسرا یہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے۔ اب آپ 3 باتیں یہ ذہن میں رکھیں گے۔ اب سنیں، شاعر کہتا ہے کہ اس طرح بلا لیجئے سرکار مدینے میں، اس طرح بلا
سرکار مدینے میں کہ اس طرح بلا لیجئے، سرکار مدینے میں کہ مکے میں کروں سحری، افطار مدینے مکے میں کروں سحری، افطار مدینے مکے میں کروں سحری۔ تین شعر میں نے یہ پڑھنے ہیں۔ دوسرا شاعر کہتا ہے کہ کیوں خواہش کر رہا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ مکے میں کروں سحری، افطار مدینے میں کہ بے کس کا سہارا ہے، بیچاروں کا چارہ ہے، کہ بے کس کا سہارا ہے، بیچاروں کا چارہ ہے، دکھیاروں کا رہتا ہے، غم خار مدینے دکھیاروں کا رہتا ہے، غم خار مدینے میں۔ پانچواں اور آخری شعر یہی ہے، مقطع جناب حامد سعیدی صاحب کہ اے صوفی خلیل ایک دل جا کر کے میں دیکھوں گا۔ یہ والد صاحب کے کم و بیش 40 سال کے رفیق سفر ہیں، انہوں نے یہ کلام لکھا ہے، جا کر کے میں دیکھوں گا کہ صوفی خلیل ایک دل جا کر کے میں دیکھوں گا، حسنین کے نانا کا دربار مدینے، حسنین کے نانا کا دربار۔ ایک ملنگ مستانہ دیوانہ منگائی شاہ بابا پہ صدا دے رہا تھا، جی مدینے پاک کا ذکر، عاشق کس طرح تڑپ رہے ہیں یہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانے، کیا طرف ہے ہمارے دل میں، لیکن ایک دیوانہ صدا لگا رہا تھا، کیا کہتا ہے کہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے، چھوڑ فکر دنیا کی۔ اور ایسے ہی نہیں کہہ رہا، دوسرے مصرے میں بتا رہا ہے کہ کیوں کہہ رہا ہے، دیوانہ ہے نا، مستانہ ہے، صدا لگا رہا ہے کہ چھوڑ فکر دنیا کی، کہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدل گئے۔ مشورہ، دیوانہ ہے لیکن سید کی بارگاہ میں کھڑا ہے نا، ہمیں مشورہ دے رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی پیغام لے کے جاؤ، کہ نقش کر لے سینے پر نام سرور دی کا، کہ
نقش کر لے سینے پر نام سرور دی کا، یہ وہ نام ہے جیسے سب عذاب ٹلتے ہیں، یہ وہ نام ہے جیسے سب عذاب ٹلتے ہیں، چھوڑ فکر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظیم ثنا خان، عروس البلاد، داتا کی نگری شہر لاہور سے انتہائی کہ شاید یہ آخری کلام ہے مولا علی کا ذکر اس جگہ کی بات کرتا ہے کہ جہاں پہ مولا کائنات، مولا کل کائنات کا ذکر ہو رہا ہو۔ شاعر کہتا ہے جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے گا۔ اب پہلا شعر اگر آپ کو سمجھ نہ بھی آئے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا، دوسرے شعر میں موضوع کھل جائے گا۔ شاعر کہتا ہے جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے گا، جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے گا، کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے، کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا۔ علی کا بغض چھپائے سے چھپ نہیں سکتا، کہ علی کا بغض چھپائے سے چھپ نہیں سکتا، زبان بولی تو چہرہ بولے گا، زبان بولی تو چہرہ بولے گا، زبان بولی تو چہرہ بولے گا۔ علی کے نام پہ چھپ جائیں، مولا کی ولادت کے حوالے سے شاہ جی، مولا کی ولادت کے حوالے سے کہ علی کے نام پہ چھپ جائیں مسجدیں، لیکن کہ علی کے نام پہ چھپ جائیں مسجدیں، لیکن نشان خانہ کعبہ ضرور بولے گا، نشان خانہ کعبہ ضرور بولے گا، نشان خانہ کعبہ۔ دو شعر رہ گئے شاید اور میں مائکروفون سے جدا، ایک شعر میں ہم عاشقوں کا ذکر ہے اور ایک شعر میں بڑے عاشق کا ذکر ہے، اسی پہ میں نے مائکروفون سے جدا ہو جانا ہے۔ ہمارے لیے شعر کہ علی کا چاہنے والا منافقوں کے خلاف، کہ علی کا چاہنے والا منافقوں کے خلاف خاموش رہ نہیں سکتا، ضرور بولے گا، خاموش رہ نہیں سکتا۔ ہو گئی منقبت، ہو گئی میری حاضری، آخری شعر
بڑی توجہ سے اسی طرح میں مائکروفون سے جدا ہو جانا اس شعر کے کہ زبان میسم تمار کی قسم دے دو، میسم تمار کی قسم، میسم تمار کہ زبان میسم تمار کی قسم دے دو، کہ زبان میسم تمار کی قسم دے دو، علی کے نام پہ گونگا، ہاں 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 ہاں، علی کے نام پہ گونگا ضرور بولے گا۔